हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सऊदी अरब से बड़ी खबर है। मुसलमानों के लिए सबसे पाक और मुक़द्दस शहर मक्का में एक इजरायली यहूदी जर्नलिस्ट ने गैर कानूनी तरीके से दाखिल होकर अपने चैनल 13 पर रिपोर्ट टेलीकास्ट की है। इस खबर पर कई मुल्कों में सोशल मीडिया पर काफ़ी नाराज़गी जताई जा रही है। सऊदी मीडिया ने इस खबर को कवर करने से परहेज किया है। सऊदी जर्नलिस्ट मोहम्मद सऊद, जो खुद इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए जाने को सपोर्ट करते रहे हैं, उन्होंने भी इजराइल की इस हरकत की मजम्मत की है। वो 2019 में इजराइल सरकार के इन्विटेशन पर वहां पहुंचे थे। जब वो यरूशलेम में मस्जिद अल अक्सा के नज़दीक पहुंचे तो फिलिस्तीनी बच्चों ने न सिर्फ उन पर कुर्सियों से हमले किए बल्कि उनके मुंह पर भी 2 बार थूका था। आज हम आपको बताएंगे कि इजरायली जर्नलिस्ट मक्का शहर में कहां गया। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन के सऊदी अरब के दौरे के मौके पर कई इजरायली जर्नलिस्ट सऊदी अरब में थे। गैर कानूनी तौर पर मक्का शहर जाने वाले इजरायली जर्नलिस्ट ने माफ़ी मांग ली है। इस पूरे वाक़े पर सऊदी सरकार खामोश है। अब से पहले ऐसी रिपोर्टें सामने आ चुकी हैं कि इजरायली यहूदी मक्का में प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सऊदी अरब इजराइल से मोहब्बत में मक्का और मदीना की पाकीज़गी से भी कंप्रोमाइज करेगा? एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। सऊदी अरब के मक्का शहर में एक इजरायली जर्नलिस्ट गिल टेमरी ने दाखिल होकर मुल्क के कानून की न सिर्फ खिलाफ वर्जी की है बल्कि चैनल 13 पर इसकी रिपोर्ट भी टेलीकास्ट की है। इस वाक़े के बाद दुनिया भर में सोशल मीडिया पर रिएक्शन आ रहा है, जिससे अरब मुल्कों के इजराइल से बढ़ते ताल्लुकात को नुकसान पहुंच सकता है। अल जजीरा के मुताबिक इजराइल के चैनल 13 न्यूज़ ने मंडे को 10 मिनट की एक रिपोर्ट टेलीकास्ट की, जिसमें जर्नलिस्ट गिल टेमरी ने मक्का में मस्जिद अल हराम को पार किया जहां काबा मौजूद है। इसके अलावा वो अराफात की पहाड़ी पर भी गया जहां पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक गिल टेमरी एक लोकल गाइड के साथ था जिसका चेहरा पहचान से बचाने के लिए धुंधला कर दिया गया था। उसने इजरायली ज़बान हिब्रू में कैमरे से बात करते वक्त अपनी आवाज़ कम कर ली और कभी कभी खुद को इजरायली जाहिर होने से बचाने के लिए अंग्रेज़ी में बात की। इजरायली जर्नलिस्ट की चैनल 13 पर टेलीकास्ट की गई रिपोर्ट को एक स्कूप के तौर पर देखा जा रहा है। ये जर्नलिस्ट हज के मौके का डॉक्यूमेंटेशन करने वाला पहला यहूदी इजरायली रिपोर्टर था। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक चैनल 13 के ग्लोबल न्यूज़ एडिटर गिल टेमरी ने खुद को शहर में गाड़ी चलाते हुए दिखाया है जहां सऊदी सरकार गैर मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी लगाए हुए है। टेमरी ने खुद को शहर के खास दरवाजे से गुजरते हुए और मस्जिद अल हराम के पीछे ड्राइविंग करते हुए दिखाया जहां काबा मौजूद है। चैनल 13 नेटवर्क के जरिए साझा की गई एक वीडियो में टेमरी को मक्का से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर अराफात पहाड़ पर भी दिखाया गया है जहां मुसलमान हज के दौरान इकट्ठा होते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन के दौरे से पहले चैनल 13 के डिफेंस रिपोर्टर एलन बेन डेविड और इजराइल ह्योम डेली अखबार के योव लिमोर दोनों ने सऊदी अरब का सफ़र किया है। उनका ये सफ़र इस अटकल के बीच किया गया था कि इजराइल और सऊदी अरब नॉर्मल ताल्लुकात कायम करने की सिमत में कदम उठा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि अब से पहले इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के अक्सर सरबराह और डिप्लोमेट्स सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में एक इजरायली तिजारती डेलीगेशन ने भी सऊदी अरब का दौरा किया है। अल जजीरा के मुताबिक इजरायली जर्नलिस्ट के मक्का में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने की वीडियो सामने आने पर सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर रिएक्शन सामने आया है। ट्विटर हैशटैग मक्का की ग्रैंड मस्जिद में एक यहूदी ट्रेंड कर रहा है। इजरायली जर्नलिस्ट की इस हरकत के खिलाफ बोलने वालों में इजराइल को सपोर्ट करने वाला सऊदी एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट मोहम्मद सऊद भी है। मोहम्मद सऊद ने हिब्रू ज़बान में कहा है कि इजराइल में मेरे प्यारे दोस्तों, आपका एक जर्नलिस्ट इस्लाम के पाक शहर मक्का में दाखिल हुआ और वहां बेशर्मी से फिल्म बनाई। इस तरह इस्लाम मजहब को चोट पहुंचाने के लिए आपको चैनल 13 शर्म आनी चाहिए।
آپ بدتمیز ہیں۔ ساتھ ہی اس نے لکھا ہے کہ یہ ایسا ہے جیسا کہ میں ایک سیناگوگ میں داخل ہو رہا ہوں اور یہودیوں کی مقدس کتاب تورا پڑھ رہا ہوں۔ شرم آنی چاہیے چینل 13 کو، آپ کو اس طرح اسلام کو ذلیل کرنے میں شرم آنی چاہیے۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ سعودی عرب کا جرنلسٹ محمد سعود اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارمل کیے جانے کی تجویز کو سپورٹ کرتا رہا ہے۔ اسے اسرائیلی حکومت نے جولائی 2019 میں اپنے یہاں انوائٹ کیا تھا۔ اس موقع پر جب محمد سعود مسلمانوں کے تیسرے سب سے پاک مقام یروشلم میں موجود مسجد الاقصی زیارت کے لیے پہنچا تو فلسطینیوں نے سعودی حکومت کی حرکتوں سے نفرت ظاہر کرتے ہوئے محمد سعود پر کرسیاں پھینکی اور ایک بچے نے اس کے منہ پر 2 بار تھوکا۔ دیکھیے اس ویڈیو میں محمد سعود کس طرح سے بے شرمی سے جان بچا کر نکل رہے ہیں اور کیسے انہیں ذلیل ہونا پڑ رہا ہے۔ اب وہی محمد سعود اسرائیل کے جرنلسٹ کے مکہ میں داخل ہونے پر ناراضگی دکھا رہے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیل کے ریجنل کوآپریشن منسٹر عیساوی فریز، جو خود مسلمان ہیں، نے ٹیمری کی رپورٹ کو اسرائیل اور گلف کے ملکوں کے تعلقات کے لیے بے وقوفی بھرا اور نقصان دہ قدم بتایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ صرف ریٹنگ کے لیے اس رپورٹ کو ٹیلی کاسٹ کرنا غیر ذمہ دارانہ اور نقصان دہ ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ میں آگے کہا گیا ہے کہ فرائیڈے کو امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے دورے کو کور کرنے والے جدہ میں موجود گل ٹیمری نے آن لائن ریئیکشن کے بعد معافی مانگتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا ارادہ مسلمانوں کو ناراض کرنے کا نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر پر انگریزی میں لکھا ہے کہ اگر کسی کو اس ویڈیو سے ٹھیس پہنچی ہے تو میں تہہ دل سے معافی مانگتا ہوں۔ اس پوری کوشش کا مقصد مکہ کی اہمیت اور مذہب کی خوبصورتی کو دکھانا تھا اور ایسا کر کے زیادہ مذہبی بھائی چارے کو بڑھاوا دینا تھا۔ اس اسرائیلی جرنلسٹ گل ٹیمری نے دعویٰ کیا ہے کہ جستجو جرنلزم پیشے کے مرکز میں ہے اور ان کی رپورٹنگ لوگوں کو پہلی بار ایک ایسی جگہ دیکھنے کا موقع دینے کی خواہش کا نتیجہ تھی جو ہمارے مسلم بھائیوں بہنوں اور انسانی تاریخ کے لیے بہت اہم ہے۔ اس سے پہلے 4 جولائی کو ٹائمز آف اسرائیل نے بتایا تھا کہ چینل 13 کے جرنلسٹ ایلون بن ڈیوڈ کا کہنا ہے کہ ان کے سعودی عرب کی راجدھانی ریاض کے دورے میں لوکل سعودی لوگوں نے انہیں اہمیت نہیں دی، جبکہ کچھ لوگوں نے ان سے اچھے سے بات کی۔ اس وقت رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ جیسا کہ آئندہ نزدیک میں اسرائیل اور سعودی عرب کے بیچ تعلقات ممکن کامیابی کی اٹکلیں لگائی جا رہی ہیں۔ ایک اسرائیلی جرنلسٹ نے حال ہی میں ریاض کا دورہ یہ دیکھنے کے لیے کیا کہ سعودی لوگ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو گرم کرنے کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں۔ اس جرنلسٹ نے غیر اسرائیل پاسپورٹ پر سفر کیا تھا، چونکہ اسرائیل کے پاسپورٹ والے لوگوں کو سرکاری طور پر ابھی تک سعودی عرب میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ چینل 13 کے ڈیفنس رپورٹر ایلن بن ڈیوڈ نے کہا کہ انہوں نے اور ایک اور اسرائیلی جرنلسٹ نے اس حقیقت کو نہیں چھپایا کہ وہ اسرائیل سے ہیں۔ اس رپورٹ میں کئی بار کہا گیا ہے کہ عام سعودی عرب کے شہری اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں اور فلسطین سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ سعودی قانون کے تحت مکہ میں صرف مسلمانوں کو جانے کی اجازت، جبکہ غیر مسلم مکہ میں نہیں جا سکتے۔ اس قانون کی خلاف ورزی کے نتیجے میں جرمانہ یا ملک سے نکالے جانے کی سزا مل سکتی ہے۔ الجزیرہ کا کہنا ہے کہ سعودی سرکار کے سخت کنٹرول والے سعودی میڈیا نے اس خبر کو کور نہیں کیا ہے۔ یہ صاف نہیں ہو سکا ہے کہ سعودی افسروں نے اسرائیلی جرنلسٹ گل ٹیمری کے مکہ دورے کو منظوری دی تھی یا نہیں۔ اسی بیچ لندن سے جانی مانی خبروں کی ویب سائٹ مڈل ایسٹ آئی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر کئی مسلم یوزرز نے #یہودی ان دا حرم کے ساتھ اس واقعے کی نکتہ چینی کی ہے۔ ایک یوزر نے ٹویٹ کیا ہے کہ مکہ کے ڈاکٹر موسیٰ الشریف جیسے بڑے اسکالر جیل میں ہیں، جبکہ مکہ میں ایک یہودی گھوم رہا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ اب سے پہلے سعودی عرب نے مکہ میٹرو ریل پروجیکٹ میں بھی چین کے مزدوروں اور انجینئر لوگوں کی مسلمان پہچان کے نقلی دستاویز بنا کر کام کرایا تھا۔ یہ رپورٹ دنیا بھر میں چھپی تھی۔ 12 ستمبر 2010 کو ایمریٹس 24/7 نے سعودی سرکاری سورسز کے حوالے سے خبر چھاپی تھی کہ 1600 چینی لوگوں نے اسلام مذہب قبول کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ عرب
نیوز اخبار نے 19 اگست 2010 کو خبر دی تھی کہ مکہ دعویٰ سینٹر کے ڈاکٹر سلیمان السلومی نے بتایا ہے کہ ان کی 3 برانچز مکہ کے بارڈر کے باہر موجود ہیں۔ الشری ضلع میں موجود آفس خاص طور سے مکہ میٹرو پروجیکٹ پر کام کرنے والے چینی لوگوں کے بیچ اسلام پھیلانے کا کام کرتا ہے۔ التمیم ضلع میں ان کا آفس 3 لوکل اسپتالوں پر دھیان فوکس کر رہا ہے جہاں غیر مسلم ڈاکٹر، نرس اور ٹیکنیشین کام کرتے ہیں۔ کئی کارخانے ہیں جہاں ودیشی غیر مسلم لوگ کام کرتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو فوکس کرتے ہیں اور انہیں اسلام اپنانے پر غور کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اگست 2021 میں قطر کے ایک ریسرچ اسکالر علی الہیل نے دعویٰ کیا تھا کہ مکہ شہر میں پراپرٹیز کی خریداری کے لیے 7,000 یہودیوں کو یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے سٹیزن شپ دی ہے۔ اسرائیل سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے بارڈر پر ایک فوجی اڈہ بنا رہا ہے۔ عراق کے خبروں کے چینل الاحد کی ویب سائٹ پر دی گئی رپورٹ کے مطابق قطر کے ریسرچ اسکالر علی الہیل نے کہا تھا کہ علاقے میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا رول شک کے دائرے میں ہے اور اسرائیل سے تعلقات کو نارمل بنانے کے بعد ابوظہبی الگ تھلگ پڑتا جا رہا ہے۔ قطری ریسرچ اسکالر کے مطابق واشنگٹن میں UAE اسرائیلی لابی کا وفادار دوست ہے جو اربوں ڈالر زائونی لابی کو دیتا ہے۔ جولائی 2021 میں ایمریٹس لیکس کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 مہینے میں 5,000 اسرائیلی شہریوں نے بغیر اپنی نیشنلٹی کھوئے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی سٹیزن شپ حاصل کر لی ہے۔ اس کے بعد یہ اسرائیلی بہت ہی آسانی سے سبھی گلف کوآپریشن کونسل یعنی GCC ملکوں میں بغیر ویزا کے سفر کر سکتے ہیں۔ اس سے سمجھنا آسان ہو گیا ہے کہ ابراہم سمجھوتے کا اصل مقصد صرف کچھ عرب ملکوں سے ڈپلومیٹک ریلیشن قائم کرنا نہیں تھا بلکہ اس پورے علاقے کے ملکوں تک اسرائیلی اور یہودیوں کی پہنچ بنانا تھا۔ اسرائیلی یہودی کچھ دوسرے عرب ملکوں میں بھی اپنے پیر جمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 2003 میں عراق میں صدام حسین کی سرکار گرنے کے بعد کردستان علاقے میں اسرائیلی یہودی کچھ مذہبی مقامات کے نزدیک پراپرٹیز خرید رہے ہیں۔ اب سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب اور UAE اسرائیلی قبضے میں بیت المقدس یعنی یروشلم میں مسلمانوں کو دھوکہ دے کر ان کی پراپرٹیز خرید کر یہودیوں کو سونپ رہے ہیں۔ اسرائیل اور سعودی عرب کے بیچ ڈپلومیٹک تعلقات نہیں ہیں۔ سعودی عرب اسرائیل کو ملک کے طور پر بھی تسلیم نہیں کرتا لیکن پردے کے پیچھے دونوں ملک کچھ وقت سے سیکیورٹی معاملات پر ایک ساتھ کام کر رہے ہیں اور اپنے ساجھا دشمن ایران کے علاقے میں بڑھتے اثر پر ایک جیسی سوچ رکھتے ہیں۔ سعودی عرب نے پچھلے ہفتے امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے اسرائیل سے سعودی عرب آنے سے پہلے اعلان کیا تھا کہ اس نے اپنے ہوائی حدود کو سبھی ہوائی جہازوں کے لیے کھول دیا ہے جس سے سعودی عرب کی حدود میں اسرائیل کے جہازوں کے لیے اور زیادہ اڑان بھرنے کا راستہ ہموار ہو گیا۔ دونوں ملکوں کے بیچ نزدیک ہوتے تعلقات کا یہ ایک بڑا اشارہ سمجھا جا رہا ہے۔ حال ہی میں جو بائیڈن نے اسرائیل اور عرب ملکوں کے بیچ بہتر تعلقات پر زور دیا تھا۔ ستمبر 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ابراہم سمجھوتے کے تحت اسرائیل اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور بحرین کے تعلقات قائم کرائے تھے۔ اس کے بعد سوڈان اور موراکو نے بھی ابراہم سمجھوتے میں شامل ہو کر اسرائیل سے تعلقات نارمل کیے تھے۔ خبر لکھے جانے تک سعودی عرب سرکار کی طرف سے اسرائیلی رپورٹر کے مکہ میں داخل ہونے پر کوئی ری ایکشن نہیں دیا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایسے میں جبکہ خود سعودی عرب کی سرکار اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ودیشی غیر مسلموں کے نقلی ایفیڈیوٹ بنا کر اور انہیں مسلمان دکھا کر مکہ لے جاتی ہے تو ایک ابھرتے ہوئے دوست اسرائیل کے جرنلسٹ پر وہ شاید ہی سوال اٹھائیں۔ میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار نظر بنائے ہوئے ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔